उसी खुदाउन के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको एक मरतबा फिर पास्टर सरफराज रहमत का सलाम पहुँचे। आज हम ज़बूर 57 की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दाऊद एक मुश्किल में है और उसके दुश्मन जो है वो उसे बुरी तरह रगेदना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। लेकिन दाऊद की यहाँ पर भी खूबसूरत बात यह है कि वो अपने खुदा पर भरोसा और तकिया करता है और जो उसके दुश्मन हैं वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वो हर सिचुएशन में खुदा ही का सहारा लेता है। और हम दाऊद की इन सारे ज़बूरों से क्या सीख रहे हैं कि दाऊद हर सिचुएशन का मुकाबला खुदा की कुदरत से करता है। बड़ी खूबसूरत बात है। दाऊद का जो भरोसा है, दाऊद का जो तवक्कल है जो खुदा पर है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है और यही खुदा हमें देखना चाहता है। तो आइए मैं पहले आपके सामने दो नेगेटिव आयत पढ़ूंगा ताकि मैं और आप जानें कि दाऊद किस सिचुएशन में, किस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है कि वो खुदा से इल्तिजा करता है और खुदा इसे वहां से निकालता है। ज़बूर 57 की मैं आपके सामने चौथी आयत पढ़ता हूं। यहाँ पे लिखा है, मेरी जान बब्बरों के दरमियान है। शेर भी नहीं, शेर बब्बर, यानी ऐसे दुश्मन जो बब्बर की तरह धाड़ रहे हैं मुझ पर। मैं आतिश मिजाज लोगों में पड़ा हूं, यानी जो आग मुंह से उगलते हैं, जिनकी वजह से मैं घबरा जाता हूं, है ना। मैं आतिश मिजाज लोगों में पड़ा हूं, यानी ऐसे लोगों में जिनके दांत बर्छियां और तीर हैं। उनके दांत बर्छियां और तीर हैं, यानी वो बात करते हैं तो ऐसे बर्छियां और तीर बरसाते हैं। जिनकी जुबान तलवार है। फिर छठी आयत में लिखा है, उन्होंने मेरे पांव के लिए जाल लगाया है, मेरी जान आजिज आ गई है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, वो खुद उसमें गिर पड़े। ये दो आयतें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं या मैंने भी पढ़ी हैं, इन आयतों से हम क्या सीख रहे हैं कि दाऊद बहुत ही बड़ी मुश्किल में है, दाऊद परेशानी में है। लेकिन दाऊद का इस परेशानी और मुश्किल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता हमेशा से वही चुनता है। वो अपने दोस्तों पर, अपने हथियारों पर, अपनी चीजों पर भरोसा नहीं करता, बल्कि उसका ऑलवेज जो भरोसा और तकिया है वो खुदाउन पर होता है। और पहली और दूसरी आयत मैं आपके इसलिए पढ़ता हूं, जो बल्कि इससे पहले कि मैं आपके लिए दाऊद की खुदा पर जो है वो दाऊद का खुदा पर तवक्कल पढ़ूं, मैं जरा आपको बताना चाहता हूं कि वो दुश्मन है कौन है। जरा आइए साउल का एक और चेहरा मैं आपके सामने रखता हूं, जो बादशाह था, पहला बादशाह। और इसमें भी ऊपर हेडिंग में भी लिखा हुआ है कि साउल उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था। तो मैं आपके सामने पढ़ता हूं पहला सैमुएल उसका 18वां बाब और उसकी 22वें ऐसे पढ़ता हूं। लेकिन ऊपर का थोड़ा सा सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि मिकाएल जो साउल की बेटी है पहले बादशाह की, वो चाहती है कि मैं दाऊद से शादी करूं। और उसका फैसला जो है वो जब बादशाह तक पहुंचा तो बादशाह तो खुश हुआ कि दाऊद मेरा दामाद बन जाएगा। तो उसने फिर 22वें आयत में लिखा है, साउल ने अपने खादमों को हुक्म किया कि दाऊद से चुपके चुपके बातें करो और कहो कि देख बादशाह तुझसे खुश है और उसके सब खादम तुझे प्यार करते हैं, सो अब तू बादशाह का दामाद बन जा। चुनाचा साउल के मुलाजमों ने ये बातें दाऊद के कान तक पहुंचाई। दाऊद ने कहा, क्या बादशाह का दामाद बनना तुमको कोई हल्की बात मालूम होती है? ये बहुत बड़ी बात है, जिस हाल के मैं गरीब आदमी हूं और मेरी कुछ वक़्त नहीं। साउल के मुलाजमों ने उसे बताया कि दाऊद यूं कहता है। तब साउल ने कहा, तुम दाऊद से कहना कि बादशाह मेहर नहीं मांगता। ये जो मेहर मांगते हैं ना, जो हम देखते हैं कि शादी के ऊपर कुछ खास लड़की के लिए मुआवजा रखा जाता है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसके लिए ये रुपया पैसा इसके लिए जान बख्शी के लिए हो, इसके लिए गुजर बसर के लिए हो। तो ये मेहर जो है वो कहता है कि वो नहीं मांगता, वो फकत फलस्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है।
وہ مہر کے بدلے، مہر تو چھوٹی بات ہے، اس نے وہ کام کر دیا ہے، یعنی ساؤل بادشاہ وہ بات کہہ رہا ہے جو ناممکن بات ہے، یعنی فلسطی جو قوم ہے اس کی 100 کھلڑیاں، یعنی 100 آدمی مارے گا تو جا کے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوگی، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ لیکن دیکھیے آگے ہوتا کیا، اس کو پتا تھا کہ میں اگر ایسا کروں گا تو ساؤل جب داؤد جائے گا ان کو مارنے کے لیے تو داؤد خود ہی مر جائے گا، اور پھر یہ اس کا جو شوق ہے نا وہ پورا نہیں ہوگا۔ اوکے، آگے لکھا ہوا ہے فقط فلسطینیوں کی 100 کھلڑیاں چاہتا ہے تاکہ بادشاہ کے دشمنوں سے انتقام لیا جائے۔ ساؤل کا یہ ارادہ تھا کہ داؤد کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے مروا ڈالے۔ جب اس کے خادموں نے یہ باتیں داؤد سے کہیں تو داؤد بادشاہ کا دماد بننے کو راضی ہو گیا، اور ہنوز دن پورے بھی نہیں ہوئے تھے، اور داؤد اٹھا اور اپنے لوگوں کو لے کر گیا اور 200 فلسطینی قتل کر ڈالے۔ بادشاہ نے کتنے مانگے تھے؟ 100، لیکن داؤد نے کتنے مارے؟ 200۔ اس لیے داؤد نے جب جاتی جولیت کو مارا تھا نا تو بالکل صحیح اس کے لیے گیت گایا گیا تھا، جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو پڑھ کے بھی سنایا تھا کہ داؤد نے تو ساؤل نے تو مارا ہزاروں کو، لیکن داؤد نے مارا لاکھوں کو۔ اوہ ہو ہالیلویا۔ اور یہ باتیں جب اس وقت کی عورتوں نے گیت گا کر یہ اس کے لیے کہا تو ساؤل نے تو ہزاروں کو لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا ہے، تو اس وقت بھی ساؤل کو یہ بات بری نہیں لگی، تو اسی وقت سے داؤد کا وہ دشمن بن گیا تھا۔ تو یہاں پر دیکھیں جس کے بارے میں لاکھوں کہا گیا ہے، واقعی خدا کا ہاتھ اس پر ہے۔ کسی بندے کو 100 قتل کرنا کوئی مذاق بات نہیں ہے، اور میری نظر میں تو یہ ناممکن سی بات ہے، لیکن سنیے جو چیز میری اور آپ کی نظر میں یا انسانوں کی نظر میں ناممکن ہے وہ خدا کی نظر میں ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے داؤد اٹھا اور اپنے لوگوں کو لے کر گیا، اور داؤد اور 200 فلسطی قتل کر ڈالے، اور داؤد ان کی کھلڑیاں لایا اور انہوں نے ان کی پوری تعداد میں بادشاہ کو دیا تاکہ وہ بادشاہ کا داماد ہو، اور ساؤل نے اپنی بیٹی میکائل اسے بیاہ دی۔ آپ اندازہ کریں کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہے۔ ہالیلویا۔ اور داؤد کا توکل اب دیکھتے ہیں، داؤد کا توکل دیکھتے ہیں کہ اس کا توکل کیا، اس کی ذرا پہلی اور دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے مجھ پر رحم کر اے خدا، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میری جان تیری پناہ لیتی ہے۔ داؤد کی جان ہمیشہ خدا کی پناہ لیتی ہے، خدا سے وہ پناہ مانگتا ہے۔ وہ جب بھی اس دنیا کے ویو چکر میں پڑتا ہے، پریشانیوں میں پڑتا ہے، جب بھی اس کی جان کے دشمن زمینی انسان ہو جاتے ہیں تو وہ زمینی انسانوں سے کبھی بھی توقع نہیں کرتا کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہو، وہ میری مدد کرے، بلکہ وہ سیدھا خدا کو رجوع کرتا ہے، اور یہی اس کی ہمیشہ سے کامیابی رہتی ہے۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے میری جان تیری پناہ لیتی ہے، میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا۔ اندازہ کریں داؤد کے الفاظ، نوٹ کریں کہ میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں۔ تو یہ آفتیں جو اس پر آتی ہے نا، وہ خداوند کے پروں کے نیچے پناہ لینے کے لیے بھاگ جاتا ہے، خداوند کے پروں کے نیچے جا کر وہ چھپ جاتا ہے، اس سبب سے وہ بچایا جاتا ہے۔ پھر دوسری آیت میں لکھا ہے میں خدا تعالیٰ سے فریاد کروں گا، خدا اسے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے وہ میری نجات کے لیے آسمان سے بھیجے گا، جب وہ مجھے نگلنا چاہتا ہے ملامت ہو، او خدا اپنی شفقت اور سچائی کو بھیجے گا۔ ہالیلویا، پریز دی لارڈ۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات یہاں پر آیت نمبر 5 میں لکھی ہے، اور یہ 2 دفعہ لکھی گئی ہے، ایک دفعہ آیت نمبر 5 میں لکھی گئی ہے اور ایک دفعہ آیت نمبر 11 آخری آیت میں لکھی گئی ہے، اے خدا تو آسمان پر سرفراز ہو۔ دنیا کہتی ہے دیر از نو گاڈ، پچھلے دنوں میں نے آپ کو 2 دفعہ حوالوں میں پڑھ کے سنایا ہے کہ دنیا کہتی ہے دیر از نو گاڈ۔ زبور 14 میں لکھا ہے کوئی خدا نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ اور یہاں داؤد جس کو خدا نظر آتا ہے وہ کہتا ہے خدا تو آسمان پر سرفراز ہو، تیرا جلال زمین پر ہو۔
وہ آسمان پر بیٹھتا ہے، تخت اس کا آسمان پہ لگا ہے، زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، اور یہ خوبصورت بات داؤد جانتا ہے۔ ہاللیلویہ، یہ خوبصورت مکاشفہ داؤد جانتا ہے۔ اور پھر 11ویں آیت میں جو ہے وہ یہی بات لکھی گئی ہے، خدا تو آسمان پر سرفراز ہو، تیرا جلال زمین پر ہو۔ لیکن یہ ساری باتیں داؤد کس طرح خدا سے کرتا ہے؟ دیکھیے آیت نمبر 8، یہاں پہ لکھا ہے، اے میری شوکت بیدار ہو۔ وہ اس کی شوکت ہے، وہ اس کی شادمانی ہے، خدا اس کی خوشی ہے جو آسمان پر سرفراز ہے۔ تو کیا لکھا ہے؟ اے بربت اور ستار جاگو۔ جو اس کی بربت اور ستار ہے ان کو بھی کہتا ہے اٹھو جاگو میرے ساتھ، کیا کرو؟ خود صبح سویرے جاگ اٹھوں گا، میں خود صبح سویرے جاگ اٹھوں گا، اور اپنی بربت اور اپنی ستار کو بھی کہوں گا جاگ، اور میرے ساتھ خدا ان کی پرستش کر۔ ہاللیلویہ۔ یہ وجہ ہے کہ داؤد اپنے دشمنوں پر سرفراز ہوتا ہے، دشمنوں پر غالب آتا ہے، کیونکہ داؤد کو خدا پر تکیہ اور بھروسہ ہے۔ اب نئے عہد نامے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آئیے اب ذرا نئے عہد نامے کی طرف بڑھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو میرا اور آپ کا اچھا چرواہا ہے، اس نے ہمیں آفر کی ہے۔ کیا آفر کی ہے؟ متی کی انجیل 11ویں باب کی 28ویں آیت سے میں آپ کے لیے وہ آفر پڑھتا ہوں۔ کلام میں لکھا ہے، محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، کیا لکھا ہے؟ سب میرے پاس آؤ۔ اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، کسی بھی طرح کے بوجھ کے نیچے، تکلیف میں ہو، دشمن کی پریشانی میں ہو، اگر اپنے ہمسائے کی پریشانی میں ہو، کسی دوست کی پریشانی میں ہو، کسی بھی تیر کی وجہ سے جو لوگ دشمن جو ہے وہ زبانوں کے تیر چلاتے ہیں، دانتوں کی برچھیاں بنا کر ہماری روح میں اتار دیتے ہیں، سنیے غور سے، اس مشکل دور میں آج اگر کوئی آپ کا دشمن نہ بھی ہو تو یہ دنیا آپ کی دشمن ہے۔ سنیے، اس دشمن دنیا سے آزاد کرانے کے لیے خدا مجھے اور آپ کو آفر کرتا ہے، اے میرے بچوں، دنیا میں محنت اٹھاتے ہو، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو کیا دوں گا؟ آرام دوں گا۔ یہ خداوند کی پناہ ہے، جس کے لیے داؤد کہتا ہے، میں اپنے خداوند کی پناہ میں، اس کے پروں کے نیچے، اس کے پروں کے سائے کے نیچے میں اپنی پناہ بناؤں گا۔ اور خداوند خود آفر کر رہا ہے، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور میں دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ آرام پائیں گی۔ یہاں اس دنیا میں آرام ہی تو نہیں ہے، ہر بندہ ڈسٹرب ہے، پریشان ہے، لیکن مبارک وہ لوگ ہیں جو داؤد کی طرح صبح سویرے وہ کہتا ہے میں بیدار ہوں گا، اور میں اپنے سازوں کو بھی کہوں گا اٹھو اور جاگو، اور میں خود بھی صبح سویرے اٹھ جاؤں گا اور خداوند سے فریاد کروں گا، اور اس سبب سے خداوند جو آسمان پر سرفراز ہے وہ مجھے زمین پر اپنے جلال میں گھیر لے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور کلام میں لکھا ہے، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ خداوند مجھے اور آپ کو آفر کرتا ہے، اے میرے بچوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور اس لیے خداوند ایک اور بات اسی حوالے میں کرتا ہے متی کی انجیل میں، کہ مجھ سے سیکھو۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، جیزس فیملی چرچ نے سیکھنے کا عمل شروع کیا ہوا ہے، اور جیزس فیملی چرچ جتنے بھی یسوع مسیح کے فالوورز بننا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ مل کر زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہیں، اس کا جوا پہننا چاہتے ہیں، اس کے جوئے کے نیچے آنا چاہتے ہیں، اس کی آفر کو قبول کرتے ہیں، جیزس فیملی چرچ جو یسوع نے یہاں کہا مجھ سے سیکھو، ان کی سیکھنے میں مدد کر رہی ہے۔ دس از جیزس فیملی چرچ۔ سو برائے مہربانی جتنے بھی اس کلام کو سن رہے ہیں، میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو منڈے کے دن 7 بجے زوم کی میٹنگ کے اوپر، جیزس فیملی زوم میٹنگ میں اپنے آپ کو اویلیبل کریں۔ 7 o'clock فیملی کے لیے اسپیشل ڈے رکھا گیا ہے، جو پیرنٹس ہیں، اسپیشلی جو ماں باپ ہیں، ان کے لیے دونوں میاں بیوی کی صورت میں آپ زوم میٹنگ میں شریک ہوں، اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم سے روشناس کرایا جائے گا۔ آپ کو یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں، خدا کی ذات کے بارے میں، روح القدس کی ذات کے بارے میں
آپ کے اوپر خدا کے بھیدوں کو کھولا جائے گا تاکہ آپ خدا کے ساتھ اچھے طریقے سے جڑ سکیں. اور جو داؤد کہتا ہے میرا خدا آسمان پر سرفراز ہے اور زمین پر اس کا جلال ہے، اس جلال اور اس سرفرازی کو آپ تک پہنچانا یہ جیزس فیملی چرچ کا کام ہے. اور اس کے لیے پلیز آپ اپنی دعا میں بھی یاد رکھیں. اور خاص طور پر میں جیزس فیملی چرچ کے ٹری کے اندر جتنی بھی فیملیز نے اپنے نام دیے ہیں، غور سے سنیے، ہم ان سب کے لیے ہر انڈیویجول اپنے اپنے گھروں میں دعا کریں. جب بھی آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، جیزس فیملی کا جو ہارڈر وائی کا جو پیج ہے اس کے اوپر باقاعدہ سب کے نام دیے گئے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر ہاتھ رکھیں، دعا کریں اور خدا ان سے کہیں کہ خدا ان بچوں کو تو جو آسمان پر سرفراز ہے اپنے پروں کے سائے کے نیچے سنبھال کر رکھنا. ان بچوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم تیرے ملائم جوئے کو اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں تاکہ تجھ سے آرام پائیں. ان بچوں نے ڈیسائیڈ کیا تاکہ ہم خدا میں سے اس کو سیکھیں اور پھر خدا میں آرام پا سکیں. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. اپنا خیال رکھیے، خدا آپ سب کے ساتھ ہو. منڈے کے دن خاص طور پر فیملی کے لیے بائبل اسٹڈی کا پروگرام رکھا گیا ہے، تو برائے مہربانی 7 بجے زوم میٹنگ کے اوپر میں نے آئیڈیز آپ کو بھیج دی ہے، آن لائن ہو تاکہ ہم سب مل کر کلام کو سیکھ سکیں. گاڈ بلیس یو آل. اپنا خیال رکھیں. بائے بائے.